جی السلام علیکم. آ جاؤ, کیا پروگرام نیا ہو, بیٹھ جاؤ. سارے اسٹوڈنٹ پاکستانی اوریجن کے ہیں, دوسرے بھی ہیں؟ سارے کالج یونیورسٹی ہماری پاکستانی اوریجن کے ہیں کہیں اور؟ ناٹ پاکستانی, سارے جو ہیں آر دے آف پاکستانی اوریجن اور دے آر سم نان پاکستانی؟ Hazur, there was one or two registered that were Canadian. Adam? They were. Who is that? Hazur, mostly Pakistani. Most of them are Pakistanis. اچھا اچھا جی, محمد دانیال صاحب تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. جزاک اللہ. ٹرانسلیشن توصیف احمد. Dear Huzur, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I shall now present the English translation of Surah Al-Mulk, chapter 67, verses 1 to 5, translated by Hadrat Maulvi Sher Ali radiyallahu ta'ala anhu. I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Blessed is he in whose hand is the kingdom, and he has power over all things. Who has created death and life, that he might try you. Which of you is best in deeds? And he is the mighty, the most forgiving. Who has created 7 heavens in harmony,
No incongruity canst thou see in the creation of the gracious God. Then look again, seest thou any flaw? Ay, look again and yet again. Thy sight will only return unto thee confused and fatigued. اچھا نظم بھی رکھی ہوئی ہے عطاء المنعم. پیارے حضور، کلام حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مرجع خاص و عام بسد عجز و منت بسد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. حسینان عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن وہ نور جبی پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین. زہے خلق کامل زہے حسن تام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. خلائق کے دل تھے یقین سے تہی بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی. ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. جزاک اللہ، بڑی اچھی پڑھی ہے. جی ٹرانسلیشن حارث محمود. Dear Hazur and fellow brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will now present the English translation of the couplets just recited. This poem was written by Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail Razila Ta'ala Anhu. In the court of the possessor of all glory,
the best of all humans, the intercessor, the focus of great and small. With deepest humility, with infinite reverence, a servant of yours humbly proclaims, O Emperor of both worlds, O occupier of the highest station, upon you be peace, upon you be blessings. The most handsome in the world felt embarrassed upon observing his perfect beauty, his dazzling countenance. On top of that, an embodiment of such perfect morals that even his enemies lauded him. What perfect morals, what everlasting charm. Upon you be peace, upon you be blessings. The hearts of humanity were devoid of faith. Idols had taken the place of the one true Lord. Such terrible darkness had descended upon the earth that the unity of Allah was impossible to find. By your advent, it was re-established. Upon you be peace, upon you be blessings. Jazakallah. जी एमसा ओवरव्यू मऊद ताहिर साहब. Beloved Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is our good fortune as students that we are here today assembled in front of Hazur to seek Hazur's guidance. I will briefly present an overview of students in Ahmadiyya Muslim Students Association, Canada. We have total of 1,070 students, out of which there are 7 PhD students, approximately 30 masters. We have 277 university students and 228 in colleges. We have compiled data from all of our 66 majalis today. For this class, registration from 29 universities and 10 colleges was done from all across Canada. It is interesting to share Ahmadi students in Canada chose business as the top field of studies, followed by engineering, science, then computer science, and social sciences in this particular order. By the grace of Allah Hazur, so far we have established AMSA in 16 different institutions which hold regular activities. There are 2 universities where AMSA is well established that it has become the voice of Islam. We have been even given our own office where MTA is played and Namaz Center is established. AMSA Canada provides support to local students. This year, a tutoring center was established in GTA region where regular classes were held. AMSA also gives priority to Tarbiyat for our students. 2 sessions are held, one with respected Amir Sahib every year, in which 200 to 300 students participate all across Canada over teleconference call. Beloved Hazur, every year AMSA organizes an inter-university Quran competition at National Ijtima. Also, an award for Best AMSA of the Year is given. Criteria predominantly includes offering namaz on campus. Hazur, during the year, at least 1 symposium is held in every university. This year, we held, alhamdulillah, 7 symposia, plus helped in holding a World Religions Conference in University of Waterloo. The total guests received were 720. Pyare Hazur, there was also 47 Quran exhibitions held with 1,200 guests received. Some notable incidents are that one of the visiting professors from the United States visited our series of events and told us that he was so impressed that he will incorporate peaceful message of Ahmadiyyat in his philosophy courses. Dear Hazur, we have also been blessed with 4 Bai'at in 2010 when a person attending our Philosophy of Islam series converted and later brought his wife and 2 children into the fold of Islam Ahmadiyyat. Beloved Hazur, please pray for us that we become good Ahmadis and excel in our studies as well. Spend our lives in accordance with Hazur's expectations. Jazakumullah. जी, research presentations, 2 minutes each. Is it possible to present within 2 minutes?
اچھا چلو نہیں ہے. آسن حاشر اچھا کیا کر رہے ہیں؟ مائکروفون کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی پیارے آقا، میں نے ریسنٹلی جو ہے خاک صاحب نے یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے پوسٹ ڈاک فیلوشپ ریسرچ کمپلیٹ کی ہے، اور خاک صاحب نے پی ایچ ڈی کے دوران جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی تھی، جو ہم نے یو ایس پیٹنٹ بھی اس کا کروایا ہے. تو اس ڈیولپمنٹ میں یہ ڈیولپمنٹ ہم نے ایک انسٹرومنٹ یوز کیا ہے، یہ انالیٹیکل انسٹرومنٹ ہے، اور اس میں ہم نے میٹیریل ڈیولپ کیا ہے جس کے نتیجے میں ہم بہت ہی چھوٹی مقدار میں بھی ہم جو سیمپلز میں موجود فارن پارٹیکلز ہوں جیسے یورین ہے یا بلڈ سیمپلز ہیں، ہم ان میں جو ہے وہ ٹریسز میں بھی ہم ان کو فائنڈ کر سکتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایکسٹریکٹس اس میں جو انسٹرومنٹ جی حضور، اس میں جو نئی چیز ہے کہ ہم جو اینالائٹس ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس میں کسی پروسیس کو کسی بھی کوئی پروسیس کیے بغیر ہم اس کو کرتے ہیں. مثلا ہمارے پاس کوئی سیمپل ہے، ہم ڈائریکٹ اس کو ٹارگٹ پہ رکھیں گے اور اس کو انسٹرومنٹ میں ان کر دیں گے، اور جس کے نتیجے میں وہ لیزر انرجی اس پہ پڑے گی، اور وہ جو ہے لیزر انرجی جو ہے وہ جو سیمپل ہوگا اس سے جو پارٹیکلس ہیں وہ نکلیں گے اور وہ ڈیٹیکٹر میں جا کے ڈیٹیکٹ ہوں گے. یعنی کہ اس میں کوئی ڈیریویٹائزیشن نہیں ہے. اور اس میں پروسیجر کیا ہے اس کا؟ لیزر ہاں جی، لیزر کے ذریعے سے اس کی جو سیمپل کے اوپر لیزر ڈالیں گے جی، اور وہ اس سے وہاں سے ریز ڈیفلیکٹ ہو کے پھر جی حضور جو لیزر ہے اس کے لیے ہمیں ایک مٹیریل چاہیے جو انرجی ابزارب کرے لیزر کی، ورنہ وہ بریک ڈاؤن ہو جائے گا سیمپل. تو اس کے لیے وہ مٹیریل ہم نے ڈیولپ کیا ہے جو کہ اس کو ٹالریٹ کرے اور اس کو ابزارب کرے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو یہ کوئی لیکوڈ ہے یا کوئی جیلی یہ جیل ہے، سیلیکا بیس جو ڈیریویٹائزیشن ہے. تو پیٹی ڈش کے اوپر رکھ کے دیکھیں گے جی حضور، اس کے اوپر سیمپل رکھیں گے جی، وہ اس کو لے کے جائے گا اس کی ہاں جی اس کی لیئر بنا کے اس کو ٹارگٹ کے اوپر اس پہ ہم 384 سیمپل جو ہے ایٹ اے ٹائم اسپاٹ کر سکتے ہیں. ابھی تک اس ڈیٹیل میں جا کے نہیں انالیسز ہو رہا تھا. ہاں جی، جو لو فیمٹو مول میں ہم نے اس کو یعنی کہ 10⁻15 تک ہم جا سکتے ہیں لو جو ہے. اچھا، اس وقت جو موجودہ ہے کر رہا ہے وہ کتنا کس طرح ہے؟ اس میں یعنی کہ اس کو فیمٹو مول کہتے ہیں 10-15، اور جو ابھی تک لوگ جو نینو مول تک جو ہیں وہ گئے ہیں، یعنی کہ نینو مول تک وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں 10 to 12 تک. مطلب کمرشلائز کتنا ہو گیا ہے؟ ہاں جی، وہ ابھی کمپنی سے جب میں وہاں پی ایچ ڈی آسٹریا میں نے کی ہے تو سپروائزر سے ابھی بات چل رہی ہے، لیکن اس میں پروسیس میں تھا، لیکن ابھی تھوڑا میں پھر یہاں آپ کا جو سسٹم یہ ہے جو بھی پروسیجر ہے وہ ابھی کمرشلائز نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی کمرشلائز نہیں ہوا، لیبارٹری ایکسپیریمنٹس میں ہی ہیں. جی اس کو ٹھیک ہے نا؟ جی مطلب ہے نا ہاں جی، ریئل لائف سیمپل جو مثلا اس کو ہم نے ٹرائی کیا ہے، جو جیسے بلڈ ہے، پھر یورین ہے. یورین میں بلڈ سیلز اگر ہیں جی جی، تو اگر کوئی بالکل مائنیوٹسٹ اگر ٹریس بھی آ رہا ہے تو اس کو بھی ٹریس کر لے گا. جی حضور. تو اس کے نتیجے میں جو بھی ایکسٹریکٹس ہیں وہ بھی ہم ان کی کمپوزیشن فائنڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ان پروسیس یا فنش پروڈکٹس ہیں، فارماسوٹیکل پروڈکٹس ہیں، ہم ان کے بھی جو ہے ان کو اینالائز کر سکتے ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی اور ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور جو سسٹم ہے یہ بیسیکلی یہ سنتھیسس ہے جو ہم نے سیلیکا بیسڈ ہے، ہم نے اس کو ڈیریویٹائز کیا ہے انرجی ایبزاربنگ مٹیریل سے جو کہ لیزر کی انرجی ایبزارب کر سکے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ اینالائٹ کو وہاں سے وہ نکال سکے جس کو کہتے ہیں ڈیزارپشن، اور اس کو آئن میں کنورٹ کر سکتے جس کو آئونائزیشن ہم کہتے ہیں، آئنز فارمیشن. اور پھر وہ جو ہے وہ میس ٹو چارج کے لحاظ سے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے، اور اس کی جو ہے وہ سیپریشن بھی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ہوگی، اور وہ ہمیں اسپیکٹرم کی صورت میں آگے رزلٹس جو ہیں وہ ہم اسپیکٹرم کی صورت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے اینالائٹس جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. ہم نے اس کو میٹرکس فری کا نام دیا ہے. میٹرکس فری اس لیے کہا ہے کیونکہ اس میں جو مٹیریل ہم نے یوز کیا اس کی اپنی کوئی پیک نہیں ہے، اور جو بھی اینالائٹ ہوگا وہ وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس جو ہے وہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ شور ہوگا کہ اس میں جو سسٹم کی کوئی پیک نہیں ہے، اور ساری کی ساری جو ہمیں جو بھی پیک نظر آئے گی وہ اینالائٹ کی جو سیمپل ہوگا اس میں جو اس کی کمپوزیشن ہے یا جو اس میں فارن پارٹیکلس ہیں. نہیں حضور، یہ ایکسپینسو نہیں ہے. جو ہم نے یہ انرجی ابزاربنگ مٹیریل جیل جو ہے کوئی اسپیشل مٹیریل کی ہے؟
جیل جو اسپیشل مٹیریل کوئی ہے نارمل کسی بھی طرح کی جیل بنائے ہیں؟ یہ جو نارمل جیل جو سیپریشن کے لیے یوز کرتے ہیں کالمز میں کرومٹوگرافی میں یوز کرتے ہیں یہ وہی بیسیکلی وہی ہے. اور اس کو ہم نے جسٹ ایک جو چیپ ہے جو مٹیریل ہم نے یوز کیا جو انرجی ابزارب کرے گا. یہ بھی نارمل انسٹرومنٹ استعمال ہو رہا ہے کوئی اسپیشل انسٹرومنٹ استعمال؟ یہ حضور یہ اسپیشل انسٹرومنٹ ہے جس کو مالڈی کہتے ہیں, میس اسپیکٹرومیٹری کا یہ ٹیکنیک. یہ ہوگا فیزیبل لیبارٹری کمرشل ٹیسٹ کے لیے؟ کیونکہ مالڈی اب جو ہے جو انالیٹیکل ٹیکنیک ہے اس میں سے یہ سب سے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ سینسیٹیو ٹیکنیک ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اچھا. اور کچھ جو رزلٹس ہیں وہ حضور اس میں 2 منٹ تو کئی منٹ گزر گئے. تو جزاکم اللہ تعالیٰ بتا دیں جو بتانا ہے. اس میں مختلف سوال نہیں کروں گا میں. یہ جو ہے مثلا ہم نے یہ 21 امینو ایسڈس ہیں, یہ 20 امینو ایسڈس ہیں. ہم نے اس کو نیگیٹو موڈ اور پازیٹیو موڈ دونوں میں ڈیٹیکٹ کیا ہے. اور اس میں جو اس کے یعنی کہ پازیٹیو موڈ میں جو ہے وہ ہمیں اس کے اڈکٹس ملے ہیں, سوڈیم اڈکٹ, پوٹیشیم اڈکٹ اور ہائیڈروجن اڈکٹ. جبکہ نیگیٹو جو موڈ ہے اس میں ہمیں اس کو ڈی ہائیڈروجنیٹڈ فارم جو ہے وہ یعنی کہ ہائیڈروجن اس سے ریموو ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. حضور دعا میں یاد رکھنا خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ دینی ان کے وقت تھوڑا ہے. آگے کون ہے؟ طاہر احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے حضور میں پی ایچ ڈی کے پہلے سال میں ہوں اور کوئنز یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. کس چیز میں؟ حضور کمپیوٹر ویژن اینڈ روبوٹکس کے اندر. کمپیوٹر ویژن اینڈ روبوٹکس جو میرا اسپیسیفک ٹاپک ہے وہ سائملٹینیس پوزیشننگ اینڈ میپنگ آف انڈور انڈور انوائرمنٹ. جی اچھا. حضور بیسیکلی 2 چیزیں ہیں اس میں, پوزیشننگ اینڈ میپنگ. پوزیشننگ میں یہ پارٹ ہے کہ ایک روبوٹ کو ہم نے ایسی جگہ پہ رکھ دیا ہے جس کو ہم بھی جہاں پہ وزٹ نہیں کیا ہوا, یعنی ہمارے پاس اس کا بالکل کوئی میپ نہیں ہے. روبوٹ اس پورے انوائرمنٹ میں موو کرے گا اور اس کا میپ ہمیں بنا کے دے گا تاکہ کل کو جب ہم ایسی جگہ پہ جائیں تو ہمیں اس کی ایگزیکٹ لوکیشن پتہ ہو. جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جہاں جو آپ کو نہیں پتہ کہ رکھ دیا تو رکھیں گے تو روبوٹ کرے گا نا, روبوٹ ابھی تو نہیں پہنچ جائے گا وہاں. حضور جی بیسیکلی اس کو یوز کر رہے ہیں 2 اس کی اپلیکیشن ہے. ایک تو مائننگ کے اندر ایسی مائنس جہاں پہ ہیومن نہیں جانا چاہتے جو سیفٹی تھریٹ ہے, یہ سارٹ آف اسکیننگ ہوگی. ایگزیکٹلی اسکیننگ ہوگی اور پورا میپ جنریٹ کر کے ہمیں دے دے گا تاکہ کل کو مائنرز جب ایسی لوکیشن میں جائیں تو ان کو وہاں پہ ٹریپ نہ ہوں اور وہاں سے ایزیلی آ سکیں. اور اسکیننگ کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں, کون سی ریز؟ حضور 2 ڈیوائسز یوز کر رہے ہیں. ایک لیزر رینج فائنڈرز ہیں جو ہمیں لیزر سے ڈسٹینسز بتاتے ہیں. سیکنڈلی کمپیوٹر کیمرہ جو ہے امیج کیمرہ وہ یوز کر رہے ہیں وتھ سرٹن لائٹس تاکہ ہمیں فیچرز ڈیٹیکٹ ہو جائیں اور بیسڈ آن دوز فیچرز ہم میپس جنریٹ کرتے ہیں اور جب دوبارہ وہ فیچرز ریکگنائز ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم دوبارہ اس لوکیشن پہ آ گئے. کتنی گہرائی میں جا سکتا ہے؟ راستے میں دیواریں ہیں یا کوئی مٹیریل آ جاتا ہے تو اس کو کتنی کس ڈیپتھ تک وہ اس کو اسکین کر لے گا؟ حضور بیسیکلی یہ پینیٹریشن نہیں ہے ان ریز کی انوائرمنٹ میں بلکہ انوائرمنٹ کو ٹچ کر کے اس کا ڈسٹینس روبوٹ سے میئر کرتا ہے. اوپن سپیس میں کر سکتا ہے. اوپن سپیس جہاں کوئی بیریئر آ جائے گا وہاں رک جائے گا. جہاں پہ بیریئر آئے گا وہاں پہ انفارمیشن سٹور ہو جائے گی کہ ایسی لوکیشن پہ اتنا بیریئر ہے اور نیکسٹ ٹائم جب روبوٹ ایسی جگہ پہ پہنچے گا تو اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں یہاں پہلے بھی ہو کے آیا ہوں اور یہ میپ اس طرح میپ بننا شروع ہو جائے گا. تو اس اگر مائننگ میں کر رہے ہیں اس سے آگے کیا ہے وہ تو پتہ نہیں لگے گا. حضور مائنز میں موو کرتا جائے گا وہ ساتھ ساتھ اور اپنی انفارمیشن سٹور کرتا جائے گا. وہ موو کرتا جائے گا جس طرح آپ وہ آپ کی ایکسکیویشن ہوتی جائے گی اسی طرح ہوگا نا. مائننگ جس طرح نکالتے جائیں گے. حضور یہ پہلا سٹیپ ہے کہ ایسی مائنز جہاں پہ مائنرز نہیں جا سکتے وہ پہلے جائے گا اور پورا میپ جنریٹ کر کے دے دے گا اور پھر مائنرز کو وہ میپ مل جائے گا. سائز کیا ہے؟ حضور یہ بیسیکلی ابھی تو ایک ماڈلنگ لیول پہ کام کر رہا ہوں میں, الگوریزم بنا رہا ہوں جو کسی بھی سائز کے روبوٹ پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. میرا مطلب کہ جہاں مائننگ پہ کر رہے ہیں اگر مائنس کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ہالو چیز ہے مائنس میں چلی جائے گی. جو آپ جو بھی مائننگ کر رہے ہوتے ہیں پہلے وہ سالڈ چیز ہوتی ہے, جو مائننگ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ہر جگہ بنتی جاتی ہے نا. بیسیکلی حضور اس وقت
دنیا کے اندر ایبنڈنٹ مائنز جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں وہ تقریباً ملینز میں ہیں. امریکہ نارتھ امریکہ میں 500,000 مائنز ہیں جس میں ہم جا نہیں سکتے ان میں کوئی ہولز ہیں, ان میں ہولز بنے ہوئے ہیں, آلریڈی ہولز ہیں, ان ہولز میں ڈال دیں گے, اس میں روبوٹ کو رکھ دیں گے اور وہ پھر ہمیں اس کا میپ دے دے گا. اچھا, پھر تو چھوٹے سائز کی بنانی پڑے گی. حضور ویریٹ سائز ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف ہمیں سینسرز روبوٹ پہ ماؤنٹ کرنا ہے. اور اس کو واپس لانے کے لیے بھی آپ کے پاس ہے ریموٹ کنٹرول؟ نہیں حضور, وہ خود باہر آ جائے گا اس میں سے, کیونکہ وہ میپ بنا رہا ہے تو اینڈ پہ اسے اپنی انیشیل لوکیشن پہ واپس آنا ہے. وہ پہلے فٹ کیا ہوا ہے, جہاں پہ ہم نے اسے رکھا ہوگا وہیں پہ واپس پروگرامڈ ہوگا نا؟ جی پروگرامڈ ہوگا. ٹھیک, اچھا. حضور اسٹڈیز کے لیے دعا کی درخواست ہے. بس ختم ہو گیا. جی حضور میں اسٹارٹنگ پوزیشن پہ اور وہ پوسٹ ڈاک کر کے ہٹے ہیں تو کافی ڈفرینس ہے. اچھا, آگے نیکسٹ طیب مرزا. السلام علیکم حضور. حضور میں پی ایچ ڈی کے اپنے سیکنڈ ایئر میں ہوں. میں کیوبیک سٹی میں ہوتا ہوں. کیوبیک سٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں یونیورسٹی لاوال میں. میرا ٹاپک ہے ملٹیپل اینٹیناز ان وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم. اچھا. ہمارے پاس نارملی 2 قسم کے نیٹ ورکس ہوتے ہیں, ایک وائرڈ اور ایک وائرلیس. وائرڈ نیٹ ورکس بہت اسپیڈ میں کام کرتے ہیں جبکہ وائرلیس میں اسپیڈ ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے. اس کی ایک ایگزامپل جو ہے, زیادہ اسپیڈ والے کام کر رہے ہیں. وائرڈ کی ریزن زیادہ اسپیڈ میں ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ریلائبل اور کنیکشن اورینٹیڈ ہوتے ہیں, اور جو وائرڈ نیٹ ورکس ہیں وہ 100 ملین ٹائمز فاسٹ. تو وائرلیس بچوں کے کھلونے میں بھی آ گئے ہیں تو اور بڑی اسپیڈ والے ہیں. لیکن حضور اگر کمپیریزن کریں جو ہے تو ایک کمپیریزن ہے جو فائبر آپٹکس کا اور وائرلیس کا ہے. اس کی ریلائبلٹی تو شاید فرق پڑتی ہو, اسپیڈ میں تو فرق نہیں پڑنا چاہیے. ریلائبلٹی جو ہے اسپیڈ سے مراد میری یہی ہے کہ اس میں جو ڈیٹا ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں وہ کتنا زیادہ تیزی سے ہم ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں, کتنا زیادہ مقدار میں ہم ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں اس میں. جس طرح 100 ملین ٹائمز فاسٹر ہے وائرڈ نیٹ ورک. جو نینو ٹیکنالوجی آ گئی ہے اس میں اگر نینو پارٹیکل میں ڈال کے ڈیٹا فیڈ کر دیتے ہیں وہ تو کئی بلین پہ کیا کہتے ہیں جو آپ کی بائٹس ہوتی ہیں, میگا بائٹس پیکٹ وہ آ سکتی ہیں. بالکل حضور. جو فائبر آپٹکس ہے اس کے اندر ہم 100 ملین گیگا بائٹس پر سیکنڈ ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں, جبکہ جو ابھی نیکسٹ جنریشن وائرلیس کمیونیکیشن, نیکسٹ جنریشن جو سیلولر موبائلز آ رہے ہیں اس میں جو ٹارگیٹڈ ڈیٹا ریٹس ہیں جن کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ 1 گیگا بائٹس ہیں صرف. تو 100 ملین ٹائمز کا ڈفرینس ہے. آج آپ کے فونوں پہ یہ ہے 3G سسٹم جو چلتا ہے؟ ہاں جی, جو نیکسٹ ہے وہ 4G. وہ میں امریکہ میں اشتہار دیکھ کے آیا ہوں, جہاں ہمارا جلسہ ہو رہا تھا وہاں پہ 4G کے اشتہار لگے ہوئے ہیں. ہاں جی بالکل حضور. جو اسی میں جو نیکسٹ جنریشن جو 4G نیٹ ورکس آ رہا ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں 2012 کے اینڈ تک امریکہ کو 4G کر دیں گے. بالکل. تو 4G کا جو ڈیٹا ریٹ ہے جو میکسیمم ہے وہ 1 گیگا بٹس پر سیکنڈ ہے, جبکہ جو ہمارے پاس وائرڈ نیٹ ورکس ہیں ان میں ابھی تک جو ریسرچ ہو چکی ہے اس میں 100 ملین گیگا بٹس پر سیکنڈ کے, اور 700 جو وائرڈ میں ہے, جو وائرڈ اس میں کتنا ہے 100 ملین گیگا بٹس پر سیکنڈ. وائرلیس میں صرف 1 گیگا بٹس پر سیکنڈ. جو نیکسٹ جنریشن موبائل آنے ہیں ان کے اندر یہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو وائرلیس کمیونیکیشن کے انجینئرز ہیں ان کا جو مین الٹیمیٹ گول ہے وہ یہ, جو وائرلیس ہیں ان میں خاص طور سیل فون وغیرہ ان میں ویسے بھی تو نقصان ہے. وہ کہتے ہیں آپ کی جو ریز ہیں وہ برین سیلز کو ڈیمیج کر رہی ہیں بعض دفعہ اگر کنٹینیوس استعمال ہوتا ہے. بالکل بالکل. یہ دوسری مطلب یہ میڈیکل سائنس والے زیادہ اس سے بتا سکتے ہیں. یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ جائے گا, اشتہار بازی جب کریں گے بتا دیں. بالکل سر. تو یہ میرا ٹاپک بیسیکلی یہی ہے کہ ہم نے اپنے وائرلیس نیٹ ورکس جو نیکسٹ آ رہے ہیں ان کی اسپیڈ کو جتنا, ان کے جو ڈیٹا ریٹس ہیں ان کو کتنا زیادہ ہم بڑھا سکتے ہیں. جو پاس میں ڈفرینٹ جو ٹیکنیکس جو ہیں وہ پرپوز ہوئی ہیں جن کو دیکھ کے ہم امپروو کر سکتے ہیں ان کے ڈیٹا ریٹس کو, جس میں سے ایک ہے ملٹیپل اینٹیناز. اگر ہم ٹرانسمیٹر اور ریسیور کے دونوں سائڈس پہ ملٹیپل اینٹیناز یوز کریں تو ہم ڈیٹا ریٹس کو بڑھا سکتے ہیں. اس کی جو انسپریشن ہے وہ ایز اے ہیومن باڈی سے لی گئی ہے کہ انسان کے پاس 2 آنکھیں ہوتی ہیں. اگر ایک آنکھ ہو تو ہمارا ویژن کی جو رینج ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اگر 2 ہوں گی تو ہمارے ویژن کی رینج زیادہ ہوگی. اسی طرح 2 کان ہیں اور ان سے ہم زیادہ اچھے طریقے سے لسننگ کیپیسٹی. اس کا مقابلہ وہ اس لیے کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ایک چیز لیتا ہے نا تو نیچر نے یہ ایڈجسٹمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ دوسری سینسز کو اتنا تیز کر دیتا ہے
کہ وہ کام آ جاتی ہیں، پر آپ دوسری سائنس کو تیز نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. یہ صرف انسپریشن کے لیے ہے کہ انسان کے پاس دو ہیں تو اس سے ہم نے رینج بڑھا لی ہے. اسی طرح ہم اینٹیناز اگر ملٹیپل اینٹیناز یوز کریں تو ہم جو ہے زیادہ ڈیٹا ریٹ بڑھا سکتے ہیں. آپ تو وائرلیس کو بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، وائرلیس میں ڈیٹا ملٹیپل اینٹیناز. ملٹیپل اینٹیناز، ہاں جی. تو اس میں اچھا اس کا سیٹنگ اس طرح ہوگی کہ اس کا جو زیادہ وائڈ اینگل ہو جائے گا اس کا زیادہ میسج سینڈ کرنے کا. بالکل. جو ہے اس میں ڈائریکشن، کچھ اینٹیناز ہوتے ہیں ڈائریکشنل کہ ایک ڈائریکشن اندر ڈائریکشن، تو آپ یہاں سے بھی ڈیٹا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ دوسری جگہ بھی ڈیٹا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کوئی ایسا بھی بن سکتا ہے جس کو سرکل میں بنا دیں اور چھوٹے چھوٹے چپ راؤنڈ کر رہے ہوں جو ہر طرف جا رہے ہوں گے. بالکل. اس وقت جو کرنٹلی مارکیٹ میں یوز ہو رہے ہیں وہ یہی اسی طرح یوز ہو رہے ہیں، سرکل میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں. 360 ڈگری میں سے 180 ڈگری 120 ڈگری ایچ جو ہے اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں اور 3 اینٹیناز ایک وقت میں لگے ہوتے ہیں. میرا مطلب وہ تو مجھے پتہ ہے کہ مختلف 3 یا 4 لگاتے ہیں نا. ہاں جی. اگر ایک کو اس طرح بنایا جائے اینگل دے کے حضور وہ اس سے پہلے والی جس میں اومنی ڈائریکشنل اس کو کہتے ہیں کہ ہر طرف سے سگنل کو کمیونیکیٹ، لیکن وہ جو ہے اس کے بعد والی یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اتنی فاسٹ نہیں تھی. تو اس لیے ملٹیپل اینٹیناز اس لیے ہم یوز کرتے ہیں. ان ملٹیپل اینٹیناز کو میں اپنی ریسرچ میں ایسے یوز کر رہا ہوں کہ میں جس ریسرچ گروپ کا میرا آئی ایم اے پارٹ آف اے ریسرچ گروپ، وہ ہم ایک کمیونیکیشن نیٹ ورک ڈیزائن کر رہے ہیں جو کہ ہم کمپیئر کریں گے 4G نیٹ ورک سے. اور جو اس میں میرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس نیٹ ورک کے اندر ملٹیپل اینٹیناز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور جو ابھی انیشیل ریزلٹس ہیں، کتنے اینٹیناز زیادہ استعمال کریں گے؟ 2 سائڈز ہیں، ایک ٹرانسمیٹنگ سائڈ ہے ایک ریسیونگ سائڈ. جو ٹرانسمیٹنگ سائڈ ہے اس پہ 8 اینٹیناز ہم لگا رہے ہیں اور جو ریسیونگ سائڈ ہے اس پہ 2 اینٹیناز میکسیمم. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اینگلز پہ بھی. ان کے اینگل آف جو سگنل جس اینگل میں آ رہا ہے، جس اینگل میں ہم ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. اس کی ایک ریزن جو موبائل ہے، موبائل کا سائز بہت چھوٹا ہوتا جا رہا ہے آگے ہم ٹیکنالوجی، اس لیے ہم موبائل کے اوپر زیادہ اینٹیناز یوز نہیں کر سکتے، جبکہ جو ٹاورز ہیں اس کے اوپر ہم زیادہ اینٹیناز یوز کر سکتے ہیں. تو اسی لیے ٹرانسمیٹنگ سائڈ پہ زیادہ اینٹیناز ہیں اور ریسیونگ سائڈ پہ کم اینٹیناز ہیں. تو اس کو یوز کر کے ہم کام کر رہے ہیں. اور جو ابھی انیشیل ریزلٹس آئے ہیں ہماری ریسرچ کے، اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ جو ہم نے پروپوز کی ہے ٹیکنیک، اس کے زیادہ اچھا ڈیٹا ریٹس ہیں جو کہ 4G نیٹ ورکس کے ساتھ ہیں. تو ابھی ہم اس پہ اور کام کر رہے ہیں. آپ ریسرچ اپنی پیٹنٹ کرا لیں گے انشاءاللہ اگر کام ہو ملینئر بن جائیں گے. بس حضور دعاؤں میں یاد رکھیں. بس ریسرچ ختم ہو گئی. اچھا ماشاء اللہ 5 PhD ہیں اس وقت موجود. ویسے ٹوٹل کتنے ہیں؟ 7. اور ماسٹرز کر رہے ہیں کتنے؟ 33 30 ہیں. میڈیسن میں دیکھ رہا تھا، آپ نے جو مجھے اپنی انفارمیشن دی تھی، وہ جو گراف بنایا ہوا تھا، تو وہ جو سرکل بنایا ہوا تھا، ہاں اس میں اتنی تھن لائن تھی میڈیسن پہ، اور بزنس میں اتنی زیادہ موٹی 2/3 بزنس پہ جا رہا ہے. صرف پیسے نہ کماؤ، کچھ دنیا کے لیے خدمت بھی کرو. یہ دیکھیں نا میڈیسن کی جو ہے میرا خیال ہے ناٹ پرپل، اس لائٹ بلو ہے. جی میڈیسن کا لائٹ بلو ہے نا. میں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو یہاں یہی نظر آ رہا ہے، آپ کو وہاں کچھ اور نظر آ رہا ہوگا. اسکائی بلو ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہوگا یہ 10% سے بھی کم ہوگا. میڈیسن میں جانا چاہیے، دنیا کی خدمت کرو. حدیث میں آیا ہے 2 علم سب سے اچھے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، یعنی میڈیسن کا علم اور دین کا علم. جو دین کا علم سیکھ رہے، خاص طور پہ جو واقفین نو اگر ان میں سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو زیادہ زیادہ میڈیسن میں جانا چاہیے. باقی کمرشل بزنس، کمپیوٹر، یہ زیادہ
جو ریڈی منی کے پیچھے زیادہ ہو گئے ہیں، کیش. تو اتنا کمرشلائز سوچ کے ہو جائے گا، خدمت والی سوچ بھی ہونی چاہیے احمدی اسٹوڈنٹس کی. اس کے بعد کمپیوٹرز میں بھی 1% یہاں ویسے کم ہے کمپیوٹرز میں، دنیا میں ویسے زیادہ ہے. اور بزنس کے بعد انجینئرنگ ہے سب سے زیادہ. انجینئرنگ ہے. سائنس میں اچھی ہے. سائنس پیور سائنسز میں ہے. سائنس سے کیا مراد ہے؟ کیمسٹری، بایولوجی، فزکس ہیں. ہاں یہ بھی اچھی ریسرچ میں جا رہے ہیں، یہ بھی اچھی پرسنٹیج ہے. یہ تیسرا ہائیسٹ ہمارے میں. ہاں تیسرا ہائیسٹ سائنس کا ہی ہے. اور اس کے بعد کمپیوٹر سائنس، لا ہے. اس کے بعد لا ہے چوتھا نا. جی لا کو ہم نے سوشل سائنسز میں کمبائن کیا. مگر آپ نے کیمسٹری کو علیحدہ بھی رکھا ہوا ہے، آپ سائنس میں مجھے بتا رہے ہیں کہ کیمسٹری تو نکل گئی اس میں سے. جی حضور اس میں کیمسٹری علیحدہ کر دی. ہاں ریڈ جو ہے کیمسٹری ہے. شاید سائنس اوپر آ جائے کیمسٹری. تو سائنس میں پھر آ جائے گی فزکس اینڈ بایولوجی. بایولوجی تو اٹ سیلف ایک علیحدہ پھر سبجیکٹ بن جاتا ہے. اس میں مشکل تھا میڈیسن اور بایولوجی کو ڈفرینشیٹ کرنا. وہ اس میں نے بعض دیکھا ہے یہاں ایسے بھی ہیں جو انہوں نے میڈیسن نہیں کیا ہوا لیکن ماسٹرز نیورو سائنس میں وغیرہ میں کر کے تو نیورولوجسٹ بن رہے ہیں یا اس میں جا رہے ہیں. وہ آلموسٹ میڈیسن کا ریلیٹڈ ہی بن جاتا ہے سبجیکٹ. ہاں وہ تو خیر وہ تو ہیں بہت سارے، فارماسیوٹیکل، فارماکولوجی، مائکرو بایولوجی، ایون بایو کیمسٹری، اس کیمسٹری ریلیٹڈ سارے ہیں سارے. اچھا انجینئرنگ، اچھا انجینئرنگ یہ ہے موب جو ہے. کون سی انجینئرنگ میں جا رہے ہیں؟ واقفین نو ہیں ان میں سے انجینئرنگ میں جانے والے؟ سول انجینئرنگ کتنے ہیں؟ مکینیکل کتنے ہیں؟ الیکٹریکل کتنے ہیں؟ اور کون سے شعبے ہیں لال خان صاحب انجینئرنگ کے؟ اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہیں؟ ہوں گے کئی شعبے. یس کیمیکل انجینئرنگ. یس اچھا. اور ایسٹرانومی میں کوئی نہیں؟ ہاں ایسٹرانومی میں کوئی نہیں جا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم غور کرو زمین و آسمان کی بناوٹ پہ. ہیں ایسٹرانومی بھی جانے چاہیے. آپ ہیں ایسٹرانومی ایروسپیس پہ؟ ہاں وہ اس میں تھوڑی بہت ایسٹرانومی آ جاتی ہے. چلو ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایروسپیس آپ کر لیتے ہیں نا اس کے بعد آپ لوگ اپنی ریسرچ میں جانے کے بجائے، اس فیلڈ میں جانے کے بجائے، پھر پیسہ کمانے کے بجائے آئل کمپنیوں میں زیادہ ملازمت کر لیتے ہیں. کئی کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور جیولوجی میں کوئی نہیں؟ زمین کو بھی تو ایکسپلور کرنا ہے. اچھا چلیں 3 منٹ اور ہیں آپ کے پاس. آپ اپنی کوئی بات بتانی ہے تو بتا دیں مجھے. کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس کویسچنس تھے. کیا کر لو. یس السلام علیکم. مائکرو فون لے لو. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. میرا نام ایون بشارت ہے. جی. اور میرا سوال تھا کہ آپ نے پچھلے مہینے آپ جب جرمنی گئے تھے تو کسی وقفینوں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ ڈارونز ایوولوشن، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم اس طرح ڈارون کی ایوولوشن پہ نہیں مانتے لیکن ویسا ایوولوشن مانتے ہیں. جی. تو اس کی وضاحت تھوڑی سی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں سمجھا تھا کہ ہم اب اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے وضاحت کرنی شروع کی تو آپ لمبا ہو جائے گا جواب. تو آپ کو میں کتاب بتا دیتا ہوں، پڑھ لیں. جو اس میں ایک چیپٹر جو ہے نا ان کی خلیفہ رابعی کتاب
ریشنلٹی ریولیوشن والی، اس میں 5واں 6واں چیپٹر میرا خیال شاید ہے ایسا، اس میں دیکھ لیں. بس خلیفہ ثانی نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا ہو، وہ تو خیر آپ نہیں پڑھ سکیں گے شاید. ایوولوشن جس طرح ڈارون کی تھیوری یہ ہے کہ پہلے انسان بندر تھا اور پھر انسان بنا، خلاصہ اس کا یہی ہے نا. انسان کی جو یہ شیپ تھی وہ نہیں تھا، ایپ جو ہے وہ انسان بنا، رائٹ. ہیں ہاں ہاں، وہ کامن تو بہت ساری چیزیں کامن ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے تم سبزے سے نکلے ہو، ویجیٹیشن سے نکلے ہو. وہ تم کہتے ہو نا، ہم یہ تو ڈارون کی تھیوری ہے نا، وہ کہتی ہے ایپ ہے، لیکن جو ڈارون کی تھیوری پچھلے دنوں میں آتا رہا آرٹیکل، اس میں کافی لمبی چوڑی بحث چلتی رہی ہے، سائنٹیفک امریکہ میں بھی آتا رہے ہیں آرٹیکل اس کے، اور جگہوں پہ بھی. وہ تو وہ کہتا ہے کہ بیٹل سے لے کے شروع کرتا ہے وہ، دو بیٹلز کو لے لو اور اس میں سے شکل بناؤ، تو ان بیٹل سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہوتی انسان بن گیا. صرف ایپ سے نہیں بات بن رہی، وہ تو پھر اور پیچھے چل رہا ہے. بیٹل کی بھی تھیوری ہے نا بالکل جی. بس پھر خود ہی کنفیوزڈ ہیں یہ. اس لیے کوئی ایپ شیپ والی بات نہیں، ہر ایک کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، بے شک اس کے بعض کریکٹر، جینیٹیکل کریکٹر بے شک ملتے ہوں، جین ملتے ہوں، کچھ ملتا ہو، لیکن ایپس کی اپنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انسان کی اپنی ہوئی ہے. اس کے لیے مزید ڈیٹیل پڑھنی ہے پڑھ لو، ابھی وقت تو تمہارا ختم ہو رہا ہے. ہاں جی. السلام علیکم حضور، میرا نام محمد رضا ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں ایسی پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹ ہوں. ہاں جی. میں پولیٹیکل سائنس اسٹڈی کر رہا ہوں، انڈر گریجویٹ. پولیٹیکل سائنس، اچھا جی. تو میں نے آپ کا وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس کا ایڈریس دیکھا تھا. جی. آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس کا جو ایڈریس تھا وہ میں نے دیکھا تھا. جی جی. تو اسی طور میں نے پوچھا تھا کہ جو ذرا سا تھوڑا سا فاصلہ دو تاکہ ایکو نہ ہو. سوری. جو کولڈ وار اور ورلڈ وار کے دوران جو نیوکلیئر تھریٹ تھی اس ٹائم پہ، وہ تھریٹ آج بھی زندہ ہے. اور آپ نے اس ٹائم پہ کانگریس کو کہا تھا کہ گورنمنٹس اپنی سیلف انٹرسٹ میں نہ ایڈ کریں. تو آپ کو کانگریس میں جو آپ کی اسپیچ تھی، ٹھیک ہے جنگ عظیم کا، تو جو اس وقت نیوکلیئر اٹیک کا تھا تھریٹ، وہ ابھی بھی ہے. اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ہاں، پھر کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی. تو میں پوچھنا تھا کہ کیا آپ سوچتے ہیں کہ گورنمنٹس اس کے لائق ہیں کہ وہ اپنے سیلف انٹرسٹ میں نہ ایڈ کریں، یا کیونکہ وہ پولیٹیکل اور وہ ہیں اور ریلیجس نہیں ہے؟ آگے آ جاؤ، ذرا آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. آپ کا ساؤنڈ سسٹم کے جو مینیج کرتا ہے نا ڈپارٹمنٹ، وہ کہتے ہیں آواز تو پہنچ رہی ہے طاہر ہال میں، وہاں آواز تو پہنچ رہی ہے، بس اس طرح ہی پہنچ رہی ہے جس طرح مجھے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، الفاظ نہیں پہنچ رہے، الفاظ نہیں پہنچ رہے. ہاں. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ یہ سوچیں کہ مطلب آپ نے کہہ دیا یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس کو کہ وہ اپنے انٹرسٹ میں نہ ایڈ کریں اور دنیا کے انٹرسٹ میں ایڈ کریں، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج سے اس طرح کریں گے کیونکہ گورنمنٹس پولیٹیکل ہیں اور مذہبی نہیں ہیں؟ گورنمنٹس پولیٹیکل ہیں، مذہبی نہیں ہیں. میں نے تو کہہ دیا، ایک وارننگ دینی تھی. میرا کام تھا جو میں نے کر دیا، اب اس کو ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کا ایک ریپرزینٹیٹیو آیا تھا، ان کو مطلب اوباما کا بڑا کلوز ہے، وہ بھی مجھے ملا. آپ کے پرائم منسٹر صاحب کا بھی منسٹر صاحب ملے ہیں، انہوں نے بھی سارا یہ انفارمیشن انہوں نے مجھے پہنچا دی ہے کہ اس خط نے ان لوگوں کو پریشان تھوڑا سا ضرور کیا ہے. مجھے ایکنالج بھی نہیں کیا انہوں نے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ جواب ضرور دیں گے. لیکن انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی ہوئی ہے کہ اتنے مشکل سوال ہمیں ڈال دیے ہیں کہ ہم اس کا جواب کس طرح دیں. تو یہ بہرحال دونوں سوچ رہے ہیں. اوباما صاحب کا بھی پیغام مجھے مل گیا، اسٹیفن ہارپر کا بھی پیغام مجھے ملا ہے کہ ہم جواب دیں گے، لیکن ہمیں اب جواب سوجھ نہیں رہا کیا دیں. تو یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، ٹھیک ہے میری بات نہیں مانیں گے، لیکن جو نہیں مانیں گے اس کا الٹیمیٹ رزلٹ پھر یہی ہوگا
کہ ملک دنیا کے حالات خراب ہوں گے اور پھر وہی جو سارا سینیریو اگر تم دیکھو 1932 کا اس کے ساتھ اگر آگے کمپیئر کر تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کچھ آہستہ آہستہ دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے. ٹھیک, وارننگ دینی ہے نا ہمیں, ہمارا کام وارننگ دینا ہے. دنیا میں انبیاء جو آتے ہیں وہ وارننگ دیتے ہیں, ان کی بات نہیں مانتے تو لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. تو اسی کام کو جو امت ہے نبی کی امت نے بھی اسی کام کو چلانا ہوتا ہے جو نبی کا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے تو دنیا کو ہوشیار کرنا ہے, نہیں مانتے تو اپنی یہ موت کو آواز دے دیں گے. پھر نہ چھوٹا رہے گا نہ بڑا رہے گا. آج کل تو ایٹم بم پہلے امریکہ کے ہاتھ میں تھا نا صرف سیکنڈ ورلڈ وار میں, اب تو آدھے سے زیادہ پاگل دنیا کے ہاتھ میں ہیں. جن میں سب سے بڑا پاگل پاکستان ہے, مولوی ہیں, مولوی پاکستان نہیں, پاکستانی مولوی, اور وہ ایکسیس کر رہے ہیں اس تک. تو بڑا خطرناک صورتحال ہے. دعا کرو کہ نہ ہو. چلو السلام علیکم. چلو ابھی تو آپ کا وقت ختم ہو گیا. وقت تو میں نے آپ کو 45 منٹ سے زیادہ دے دیا ہے نا, 45 منٹس رکھے ہوئے تھے انہوں نے. السلام علیکم. اب اگلی باری ہے نا, نیکسٹ. اچھا چلو, پین تو ہیں ان کو دے دیں پین. اچھا, کئی تو میرے سے ویسے بھی لے چکے ہوں گے. آ جاؤ, ایک لائن کھڑی ہو جائے, آتے جائیں میرے سے لیتے جائیں. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے؟ اچھا چلو, دیکھ کے دھکا مارے بغیر موو آن. چلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا ماشاء اللہ. اچھا چلو, اللہ فضل کرے. جاؤ. السلام علیکم. 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 اللہ حافظ. السلام. کھڑا ہو جائے, جلدی ہو جائے گا. السلام علیکم. السلام علیکم.